नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। ज़ूम क्लास की सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हम 8वें पारे की सूरह अनआम की 144 आयत पढ़ चुके हुए हैं। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम 145 आयत से स्टार्ट करेंगे। इस दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए दीन के रास्तों को आसान कर दे, कुरान पाक के लिए हमारे सीनों को खोल दे, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है, हमें जन्नतुल फिरदौस में भी ऐसे ही इकट्ठा कर दें, आमीन। पहले लफ्ज़ी तर्जमा करूँगी, उसके बाद उसकी डेफिनेशन बताऊँगी। हम सूरह अनआम में जानवरों से मुतल्लिक और हलाल हराम से मुतल्लिक अहकामात जो हैं वो पढ़ रहे हैं। आज वही सिलसिला आगे चलेगा। सूरह अनआम आयत नंबर 145। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए, ला नहीं, अजीदु मैं पाता, फी में माँ जो, ऊहिया वही की गई है, इलैया मेरी तरफ, मुहर्रमन हराम की गई कोई चीज़, अला ताइमिन किसी खाने वाले पर, ताइम कहते हैं खाने वाला, ताम कहते हैं खाने को, ताइम मफूल है खाने वाला, ठीक है, खाने वाले पर, या तामुहु कि जिसे वो खाए, इल्ला मगर, अन यकूना कि वो हो, मैतन मुर्दार, औ या दमन, दमन खून, कौन सा खून, मसफूहा बहाया हुआ, ठीक है, बहता हुआ खून, औ या लहमा खिंजीर, खिंजीर का गोश्त, सुअर का गोश्त, पिग्स, फ़इन्नहु तो बेशक वो, रिजसुन नापाक है, औ या फिस्कन नाफरमानी है, उहिल्ला के पुकारा गया, लिगैरिल्लाह वास्ते गैर अल्लाह के, बिही जिसे, यानी वो वाला खाना या वो वाला गोश्त जो गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया हो, वो भी हराम है, नहीं खाना है। फमनिज तुर्रा तो जो कोई मजबूर कर दिया गया। इस्तरारी कैफियत वो कैफियत होती है कि जिसमें इंसान का दिल भी ना कर रहा हो और खाने पर मजबूर भी हो, गैर बागिन और इसमें सरकशी ना हो, वला आदिन और ना ही वो हद से बढ़ने वाला हो, फ़इन्ना तो बेशक, रब्बका रब आपका, गफूरुन बहुत बख्शने वाला है, रहीम और बहुत रहम करने वाला है। इन आयात में जो बात समझाई जा रही है वो ये है कि हराम की गई हैं खाने वाले पर वो चीज़ें वो खाए, मगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हराम है, मगर वो चीज़ें जो अल्लाह ने बता दी, और वो क्या हैं। सबसे पहली मईता, मुर्दार, कोई भी चीज़ जो मुर्दार है, वो जानवर जो गिर के मर जाए, चोट लगने से मर जाए, सींग लगने से मर जाए, झटके से मारा जाए, झटका कहते हैं ज़िबा किए बगैर मारना, चोट देख के मारना, तो ऐसे जानवर जो हैं वो मुर्दार में आते हैं। तो ये मुर्दार नहीं खाने, औ या दमन मसफूहा, ज़िबा करते हुए जो जानवर का खून गर्दन से निकलता है उसको भी नहीं खाना, ठीक है। औ या लाहमा खिंजीर, गोश्त खंजीर का, सुअर का गोश्त, पिग्स जिसको कहते हैं, ठीक है। अब अक्सर लोग, अब यहाँ हम जब पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं आपकी ज़ुबान नापाक हो गई, हालांकि कुरान पाक का लफ्ज़ है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर अदा कैसे होगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है, किस हदीस में लिखा है कि खिंजीर कहने से ज़ुबान 40 दिन तक नापाक रहती है, ठीक है, ये लोगों ने खुद बात बनाई हुई है। तो खाना मना है, ठीक है। नापाक क्या है, इसका गोश्त नापाक है। फ़इन्नहु रिजसुन तो बेशक वो सब नापाक है, यानी मुर्दार और गैर अल्लाह के नाम का पका हुआ खाना या ज़बीहा या जो भी चीज़ है, और खंजीर का गोश्त या सूअर का गोश्त, ये नापाक हैं। और या फिस्कन नाफरमानी है, और हिल्ला के पुकारा जाए, लिगैरिल्लाहि बिही वो चीज़ें जो गैर अल्लाह के नाम पर हों। तो जो कोई मजबूर हो गया, अब मजबूरी की क्या कंडीशन है, खाने को कुछ भी नहीं है और जान के लाले पड़ गए हैं, इसको कहते हैं मजबूरी, ठीक है। या कोई इंसान काफरों की कैद में चला गया, अब जाहिर है वहाँ जेल है और जेल में जैसा खाना प्रोवाइड किया जाएगा वो जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, अब मजबूरी हो गई, ठीक।
تو اتنا کھانا ہے کہ زندہ رہ سکیں بس، جیسے ہم باقی خوراک کھاتے ہیں اس طرح نہیں کھانا، اور اس میں بھی غیر باغن، سرکشی نہ ہو کہ ٹھیک ہے میں تو مجبور کیا گیا ہوں اب تو میں کھاؤں گا نا، نہیں یہ چیز نہیں، بلکہ استغفار پڑھتے رہنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے، اللہ سے معافی مانگ مانگ کر یہ کام کرنا ہے اگر کھانا پڑ جائے تو، ولا عادن، اور نہ ہی یہ کہ حد سے گزرنے والا ہو۔ میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا یہ جملہ کہ سور ہے تو حرام مگر جو اس کا گوشت نا بڑا لذیذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب انہوں نے کھایا ہوا ہے، اور جی اس کا تو ٹیسٹ ہی بڑا مزے کا ہوتا ہے اور بڑی جلدی پک جاتا ہے، اور جو بیرون ملک جاتے ہیں وہ کھا بھی لیتے ہوں گے شاید اسی لیے ان کو اس چیز کا تجربہ ہے، ٹھیک۔ تو حد سے نہیں گزرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اب مجبوری ہو گئی ہے تو اب کھاتے ہی چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ، تو بے شک آپ کا رب، یعنی اگر آپ سرکشی کرنے والے بھی نہیں ہیں اور آپ حد سے بھی نہیں گزرنے والے تو بے شک پھر آپ کا رب کیا ہے؟ غفور ہے۔ غفور غفارہ لفظ ہے، اصل میں لفظ ہے غفارہ، اور غفارہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینے والا، ڈھک دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جن بندوں کو معاف کرتا ہے ان کے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، ٹھیک، کبھی خطا ہو گئی کبھی گناہ ہو گیا، لوگوں کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ اب اللہ سے آپ نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس پہ پردہ بھی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم معاف بھی کر دیں اور کسی کے جرائم کی گناہوں کی تشہیر بھی کر دیں تو وہ ضلالت سے ہی بندہ مر جائے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ذلیل اور رسوا بھی نہیں کرتا بلکہ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو غفور ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ پردے ڈالتا ہے، ڈھانپتا ہے، رحیم، اور بہت زیادہ بار 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 رحم کرتا ہے، ٹھیک۔ اور علی الذین، ان لوگوں پر جو ہادو، یہودی ہو گئے، حرمنا، حرام کر دیا تھا ہم نے ان پر، کل، ہر وہ چیز، ذی ظفرن، جو ناخن والے جانور تھے۔ اب یہ سزا کے طور پہ ہوا تھا، کچھ حلال چیزیں بھی یہودیوں پہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی، اب ناخن والے سارے جانور ان پہ حرام ہو گئے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بکری میں سے، حرمنا، حرام کی ہم نے، علیہم، ان پر، شحومہما، ان کی چربیاں، یعنی گائے کا گوشت بھی کھا سکتے تھے، بکری کا گوشت بھی کھا سکتے تھے، لیکن ذرہ برابر بھی ان کے گوشت میں چربی ہوتی تھی تو اس کو اتارنا پڑتا تھا، وہ نہیں کھا سکتے تھے وہ۔ جیسے ہم تو چربی کھا لیتے ہیں نا، ابھی جب گوشت آپ لاتے ہیں جو چربی ساتھ لگی ہوتی ہے پک جاتی ہے، کھا لیتے ہیں، ٹھیک، لیکن یہودیوں کو وہ چربی اتارنا تھا لازمی، وہ نہیں کھا سکتے تھے۔ الا، مگر ما، جو، حملت، اٹھایا ہوا ہو، ظہورہما، ان دونوں کی پشتوں نے، یعنی جو کمر پہ لگی ہوئی چربی ہوتی ہے گائے کی اور بکری کی، اول حوایا، یا آنتوں نے، جو آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی ہوتی ہے وہ، ان دو چربیوں کے علاوہ، او مختلط بعظم، یا جو ہڈی کے ساتھ مل جائے، ٹھیک ہے، ہڈی کے ساتھ مل جائے، یہ اس طرح کی جو چربی تھی صرف وہ کھا سکتے تھے، باقی وہ چربی نہیں کھا سکتے تھے، جیسے الگ سے چربی ہوتی ہے جانوروں کی۔ ذالکا، یہ، جزیناہم، ہم نے ان کو بدلہ دیا، کس پہ؟ ببغیہم، ان کی بغاوت، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہودیوں پہ کچھ چیزیں ان کی نافرمانیوں اور سرکشی کی وجہ سے حرام ہوئی تھی حالانکہ وہ حلال تھی، ٹھیک۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لَصَادِقُونَ، یہ سچی بات ہے، ہم سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات جو ہم بتا رہے ہیں یہ سچ بات ہے کہ ان پر یہ حرام کی ہوئی چیزیں اس لیے حرام کی تھی کہ وہ بغاوت کرتے تھے۔ اچھا، بغاوت اور گناہ میں کیا فرق ہے؟ جرم، گناہ، بغاوت، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ کا کویشچن بھی ہے۔ جرم وہ ہوتا ہے جو جرم کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ جرم ہے، اس کی مجھے سزا ملے گی، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں جرم، اور جرم کرنے والے کو کہتے ہیں مجرم، ٹھیک۔ بغاوت ہوتی ہے جب آپ علل اعلان کوئی کام کرتے ہیں غلط، اور آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، میرے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بالکل سرکشی والے گناہ، بغاوت۔ اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اچانک ہو جاتا ہے، جس میں آپ کا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا، ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا، اچانک سے غلطی سے ہو گیا، جذبات کی رو میں کر دیا، جہالت میں کر دیا، یہ الگ گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جرم جو ہوتے ہیں ان کی سزائیں ملتی ہیں، بغاوت پہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتے ہیں، اس کی توبہ بھی کرنی پڑتی ہے اور بعض جگہوں پہ کفارے بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ معاف سب کو کر دیتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ معافی نہیں مانگ سکتا، اللہ تعالیٰ نے 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کیا ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی معاف نہیں ہوتا، معاف سب ہو جاتے ہیں، جو معافی مانگتا ہے، جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جی، فَإِن پھر اگر کذبوک کا وہ جھٹلائیں آپ کو، اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، جھوٹا کہہ دیں، فقول تو کہہ دیجئے ربکم تمہارا رب ذو والا ہے، رحمتن رحمت والا ہے، واسعتن وسیع رحمت والا ہے۔ تو ان سے کہہ دیں کہ آپ کا رب وسیع رحمت والا ہے، ولا اور نہیں یا یردو پھیرا جا سکتا، بأسہ عذاب اس کا، عن القوم المجرمین اس قوم سے عذاب نہیں ہٹایا جا سکتا، رد کیا جا سکتا جو مجرم ہے۔ ٹھیک ہے، مجرم وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک، سیقول الذین قریب کہیں گے وہ جنہوں نے اشرکو شرک کیا تھا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، ان قریب وہ یہ کہیں گے، لو اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، ماں نہیں اشرکنا شرک کرتے ہم، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے باپ دادے شرک کرتے، ولا اور نہ ہی حرمنا حرام کرتے، من شیئن کوئی چیز بھی، ہم کوئی بھی چیز حرام نہ کرتے۔ کذالک اسی طرح کذبا جھٹلایا الذین انہوں نے جو من قبلہم اس سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقو چکھ لیا، بأسنا عذاب ہمارا۔ قل کہہ دیجئے حل کیا ہے، عندکم تمہارے پاس، من علم کوئی علم، یعنی کس بیس پر بات کر رہے ہو، کوئی علم ہے تمہارے پاس، فتخرجوہ پھر نکالو تم اسے، لنا ہمارے لیے، اگر تمہارے پاس کوئی لکھا ہوا کہیں پڑھا ہوا موجود ہے تو پھر دکھاؤ، نکالو اس کو۔ ان نہیں تتبعون تم پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، یہ صرف کیا ہے، گمان ہے، وَإِن اور نہیں انتم ہو تم، الا مگر تخرصون قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، ٹامک ٹوئیاں مارنا، خود سے باتیں بنانا۔ جی، اب اس میں ورڈ جو خاص ہے، پہلی تو بات یہ کہ عنقریب مشرک لوگ کیا کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ کبھی بھی شرک نہ کرتے۔ ہمارے ٹائم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں شاید کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں شاید اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے، تو یہ تو بات اور بھی غلط ہے، ایک تو جرم بھی خود کرنا، پھر اللہ کے اوپر ڈالنا اس بات کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے۔ تو یہ مشرکین بھی کہتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم مشرک ہی نہ ہوتے، جیسے لوگ کہتے ہیں اگر خدا نے ایک ہی مذہب پیدا کرنا تھا ایک ہی طریقے سے تو پھر سب کو ایک ہی مذہب پر اکٹھا کر دیتا، پھر اتنے مذاہب بنانے کی ہونے کی کیا ضرورت تھی، تو یہ اللہ نے تھوڑی بنائے۔ یہ فرق تو لوگوں نے کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا ایک ہی پیغام رہا، توحید، اللہ ایک ہے، یہ تو لوگوں نے خود بنا دیا نا۔ ٹھیک، پھر اسی طرح جب جیسے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اسی طرح باتیں کرتے تھے ان سے پہلے کے لوگ، پہلی قومیں بھی یہی باتیں کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ذاقو انہوں نے چکھ لیا، بأسنا عذاب ہمارا، ذاقو ذوقو ذائقہ۔ ٹھیک ہے، آپ یہ لفظ اردو میں سنتے ہیں، آج کھانا بڑا مزیدار ہے، بہت ذائقہ ہے اس میں، ذوقو یہ لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں، چکھو۔ تو چکھنا کیا ہے، چکھنا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے ہماری زبان میں کہ ہم جو چیز کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے پورے جسم میں ایک دم سرایت کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لیمو کا صرف تصور کرتے ہیں اور آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ لیمو چکھتے ہیں، زبان پر رکھتے ہیں، تو ایک دم اس کی کھٹاس فیل کرتے ہیں اور پورے جسم میں جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کریلے کا تصور کرتے ہیں تو کرواہٹ سی گھل جاتی ہے، اور اگر کریلا زبان پہ رکھتے ہیں ایک دم سے منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو ذوقو باسنا یعنی انہوں نے چکھا، ذاقو باسنا انہوں نے چکھا ہمارا عذاب، وہ عذاب ٹچ کرتا ہے اللہ کا تو پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ ذائقے کا تعلق ہم انجوائمنٹ سے لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ سختی کے طور پہ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ چکھا انہوں نے عذاب۔ ٹھیک ہے، حالانکہ عذاب تو مسلط ہوتا ہے نا، چکھا تو نہیں جاتا، خوشی والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعید بتائی کہ انہوں نے عذاب چکھے ہمارے، جن عذابوں نے ان کو ٹچ کیا اور پورے جسم میں وہ عذاب سرایت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ٹھیک،
इसी तरह फिर क्या है, कह दीजिए क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है, यानी उनसे सवाल करें जो तुम ये बातें कर रहे हो ये किस इल्म की बेस पर कर रहे हैं। आप भी तो किसी से सवाल करते हैं ना, उससे दलील मांगते हैं, कहाँ से सीखा भाई, ये कहाँ से सीखा। तो अल्लाह ताला भी दलील मांग रहे हैं, है अगर कोई दलील तो निकालो। लेकिन हकीकत क्या है, अल्लाह ताला खुद ही बता रहे हैं कि इन्होंने जन्न यानी गुमान की पैरवी की, और ये जो कुछ बातें करें कयास आराई। कयास आराई क्या होती है, ख्यालों में बात, अपने एक बात फिक्स कर ली, ऐसा हुआ होगा या ऐसा है, खुद से बना लेना। कुल कह दीजिए फलिल्लाही, बस अल्लाह ही के लिए है, हुज्जतुल बालिगा, हुज्जत पहुंचने वाली। फलऊ फिर अगर शाह वो चाहता है, लहदाकुम अलबत्ता हिदायत दे देता है तुम्हें, अजमाइन तुम सबके सबको। यानी अगर अल्लाह चाहता तो कोई बात नहीं, वो सबको हिदायत दे देता। कुल कह दीजिए हलुम्मा हाजिर करो, शुहदाअकुम अपने गवाहों को, उल्लजीना उनको जो यशहदूना गवाही देते हैं, अन्नल्लाह कि अल्लाह ने हर्रमा हाजा ये हराम किया हुआ है। उन गवाहों को लेकर आओ जिनके सामने अल्लाह ने ये कहा कि ये चीज़ अल्लाह ने हराम की है। फ़इन शाहिदू फिर अगर वो गवाही दे दें, फला तशहद तो आप ना गवाही दें, माहुम उनके साथ, आप उनके साथ गवाही मत दें। क्यों, वो झूठी गवाही है ना उनकी, तो आप उनके साथ गवाही मत दें। वला और ना ही तत्तबी आप पैरवी करें, ए नबी आप पैरवी ना करें, अहवा अल्लजीना अहवा ख्वाहिशात की, अल्लजीना उन लोगों की जिन्होंने कज़्ज़बू ये झूठी बातें की, उन झूठों की ख्वाहिशात की आप पैरवी ना करें। किसको झूठा कहा उन्होंने, भी आयातीना हमारी आयात को, वल्लजीना और ना उनकी जो ला युमिनून जो ईमान ही नहीं लाते, उनकी बातों की भी पैरवी नहीं करनी, उनकी ख्वाहिशात की भी पैरवी नहीं करनी जो ईमान ही नहीं लाते। किस पर, बिल आखिरह आखिरत पर, जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। वहुम और वो भी रब्बिहिम अपने रब के साथ, यादिलून वो बराबर करार देते हैं। ठीक है, यानी मुशरिक है, मुशरिकीन दो कैटेगरीज हो गई, एक वो जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, यहूद हो गए, ठीक, इनकी ख्वाहिशात, क्योंकि इन्होंने अपने दीन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कन्वर्ट कर लिया था, तहरीफ कर ली थी। और दूसरे वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाते, अकीदा आखिरत का इनकार मुशरिकीन मक्का करते थे, तो उनकी भी बातों पर आपने यकीन नहीं करना और ना ही उनका साथ देना है। ठीक है, यहाँ आज हमारा रुकू कंप्लीट होता है, और इसमें भी अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह अंदाज में हमें समझाया कि किन बातों पर हम लोगों ने किस तरीके से अमल करना है। ठीक है, पहली बात जो हमने पढ़ी कि वो ये है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें मेन हराम की हैं, कुरान पाक में भी हैं, अहादीस में भी बहुत सी चीज़ें हैं। पंजे वाले जो परिंदे हैं जो पंजे से पकड़ के खाते हैं वो हराम हैं, नाखून जिनके दरमियान कट है, खुर वाले जानवर हलाल हैं, जिनके गोल नाखून है वो हराम हैं। ठीक, वहशी दरिंदे हराम हैं, जिनके नुकीले दांत हैं वो हराम हैं। और स्पेसिफिक कुछ जानवर ऐसे हैं जो इनमें नहीं भी आते लेकिन उनके लिए अलग अल्फाज हैं कि वो भी हराम है, उनका भी जिक्र है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये चीज़ें, इन जिन चीज़ों को हराम किया गया उसमें नापाकी है और क्या है, फिस्क है। ठीक, गुनाह की काम है अगर इनको खाया जाए, और अगर मजबूरी की हालत में खाया गया तो वो भी बताया गया किस तरह खाना है कि उसमें सरकशी भी ना हो और हद से भी गुजरना ना हो। फिर ये बताया गया कि कुछ चीज़ें, जैसे यहूदी लोग थे उनके ऊपर कुछ चीज़ें हराम की गई थी उनकी नाफरमानियों की वजह से। अल्लाह ताला बाज़ नेमतें उनसे इसलिए छीन लेता था क्योंकि वो नाफरमान और सरकश थे, जैसे मनोसलवा छीन लिया गया था उनसे। ठीक है, उनके ऊपर जानवर जो नाखून वाले थे सारे हराम थे, जानवरों की चर्बियाँ हराम थी। ठीक, ऊँट का गोश्त भी नहीं खाते थे, ऊँट का दूध भी नहीं पीते थे, ये भी उन पर हराम था, खुद ही हराम किया था, ये अल्लाह ने नहीं किया था इनके ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फजल वाला है, वसअत रहमत वाला है, और फिर माफ़ करने वाला है, गफूर है। ठीक है, ये हमने आज सिफ्त पढ़ी। और फिर मुशरिकीन का अकीदा कि वो आगे से दलीलें देते थे कि अगर अल्लाह ना चाहता तो हम में से कोई मुशरिक ही ना होता, जैसे हमारे दौर में भी ऐसी बातें की जाती हैं। ठीक, उसका भी जवाब दिया, अल्लाह ने दलील मांगी उनसे और दलील उनके पास है ही नहीं है। इसमें ये सारी बातें आपने टू दी पॉइंट इसको असाइनमेंट में लिखना है। इसमें एक बात याद रखें, जितने भी हमसे बड़े गुनाह हों, चाहे जुर्म हैं चाहे गुनाह हैं, बगावत वाले जुर्म हैं, गुनाह हैं, या आम ख़ताएँ हैं, जो भी हैं,
جب انسان توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، نہیں، یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ صرف ہمیں سچے دل سے معافی مانگنی ہوتی ہے، معاف کرنے کا راستہ اللہ خود سمجھا دیتے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا، غصے والا آدمی تھا، نہیں برداشت کرتا تھا، تو اس نے جب 99 قتل کیے تو اس کو خیال آیا کہ میں نے تو بہت غلط کر دیا، مجھے توبہ کرنی ہے۔ اب وہ کسی بندے کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جس کو میں کہوں اور وہ مجھے مسئلہ بتائے کہ میری توبہ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو وہ ایک ایسے شخص کے پاس گیا جس کے پاس زیادہ علم نہیں تھا نیک بندہ تھا، لیکن اس کو زیادہ کچھ اتنا خاص علم نہیں تھا۔ اس کو جا کے بولا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو کیونکہ وہ شخص اتنا علم رکھتا نہیں تھا، اس نے ایک جواب فوراً سے دے دیا، جا جا نکل جا یہاں سے، اتنے قتل کر کے اور معافیوں کے لیے آ گیا ہے۔ تو اس کو غصہ آ گیا، کیونکہ غصے کا تو پہلے ہی تیز تھا، تو اس نے اس کو بھی مار دیا اور یوں 100 پورے کر دیے، یعنی 100 بندے مارے ہوئے تھے اس نے۔ پھر کسی سمجھدار عالم کے پاس گیا بنی اسرائیل کے، اور ان سے کہا کہ یہ میرے سے خطائیں ہوئی ہیں، میں نے مار دیا اس طرح 100 لوگوں کو، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور تمہارے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہاں، اب اس علاقے کو چھوڑ دو جہاں تم رہ رہے ہو نا، اس علاقے کو چھوڑ دو۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، یعنی ہجرت کا کہہ دیا۔ اب جب وہ وہاں سے نکل رہا تھا تو رستے میں اس کو موت نے آ لیا، موت کے فرشتے بھی آ گئے، اور وہ شخص زمین پہ گر گیا۔ زمین پہ گرنے کے باوجود وہ اپنے گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل دوسری طرف کو اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا، اس بستی کو چھوڑ رہا تھا اور دوسری بستی میں جہاں ان عالم نے بتایا تھا وہاں جا رہا تھا، جو شاید نیک لوگوں کی بستی ہوگی۔ تو پھر فوت ہو گیا وہ۔ اب اس کی روح کو لینے کے لیے جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب دونوں فرشتوں کی آپس میں بحث ہو گئی۔ جہنم کے فرشتے کہیں کہ اس کو ہم لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، اور جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے آخری ٹائم پہ توبہ کر لی تھی، یہ ہجرت کر کے جا رہا تھا، تو اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ اور پھر فرشتے دونوں جو تھے وہ اللہ کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو، زمین ناپ لو، زمین ناپ لو، جس طرف اس کا رخ زیادہ ہے وہاں کے فرشتے وہ لے جائیں۔ اگر اس بستی کے قریب ہے جہاں اس نے قتل کیے تھے تو جہنم کے فرشتے اس کو لے جائیں، لیکن اگر وہ دوسری بستی کے قریب ہے جہاں وہ چھوڑ کر نکل کے ہجرت کر کے جا رہا تھا تو پھر جنت کے فرشتے اس کو لے جائیں۔ اب زمین پہ فرشتے دوبارہ آئے اور انہوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، وہ ایک سائڈ سے سکڑ گئی، دوسری سائڈ سے وسیع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت کے فرشتے اس کو لے گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فاصلہ اس کا اس بستی سے زیادہ کر دیا جہاں سے وہ نکل کے جا رہا تھا، اور اس کے قریب کر دیا، زمین کو حکم دیا، اس سائڈ سے سکڑ گئی اور وہ جنت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی سفارش جو اللہ تعالیٰ دنیا میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں کہ ہم جیسا سفارشی تمہیں کوئی ملے گا ہی نہیں دنیا آخرت میں، ٹھیک ہے۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری سفارش کرے گا اسی طرح، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے، ایک نے پیسے دینے ہوں گے، دوسرے نے لینے ہوں گے، دنیا میں ان کا معاملہ تھا، ایک مجبوری کے تحت دے نہیں پایا تھا، جس نے لینے تھے اس کو یہ بدگمانی تھی کہ یہ جان کے نہیں دے رہا، اور وہ دونوں مقدمہ اللہ کے پاس لے کے جائیں گے، دونوں ہی نیک ہیں، دونوں ہی اللہ کے مقرب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھ سے دنیا میں پیسے لیے تھے، مجھے واپس نہیں کیے، اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میرے حالات ایسے نہیں تھے، میں مجبور تھا۔ تو اتنی لڑائی میں نظر اٹھا کے سامنے دیکھیں گے تو ایک بہت خوبصورت جنت کا باغ ان کو دکھایا جائے گا، اور وہ اپنا جھگڑا بھول کر اس باغ کی طرف مگن ہو جائیں گے، اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے، اور پھر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ اتنا خوبصورت باغ کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو وہ دونوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج کس کی جیب میں پیسہ کہ اس کی قیمت ادا کر کے چلا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو اگر اپنے بھائی کو معاف کر دو، جو اس نے تمہارے ساتھ کیا اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو تو تم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو، یہ اس کی قیمت ہے۔ تو وہ شخص
اپنے بھائی کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو اجازت دیں گے کہ وہ اس باغ میں چلے جائیں، وہ باغ ان دونوں کو دے دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خود بھی سفارش